बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 13 फरवरी है। मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी तकरीबी हलफबरदारी सदारती हाउस में हो रही है और उस एक मरासला भी जारी हो गया जी कि उनकी इतने बजे तकरीबी हलफबरदारी है। फिर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 मुस्तकिल जजेस तैनात किए गए और एक आर्जी बुनियादों पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को तैनात किया गया, उनकी भी कल तकरीब है हलफबरदारी है सुबह 9 बजे। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि कुछ जजेस उस तकरीबी हलफबरदारी में अगर शिरकत ना की तो फिर क्या मैसेज हो जाएगा। फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से IMF ने एक उन्हें ईमेल की, लेटर लिखा कि हम आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि निजी होटल में मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उन्हें कहा जी कि अगर आपने हमसे मिलना है तो आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आए हैं जहां हमारा दफ्तर है, वहां आकर हमसे मिलें। हम किसी निजी होटल में आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। इन तमाम बातों पर, इन तमाम सवालात पर साकिब बशीर साहब से जवाबात रहेंगे, उनकी राय लेंगे। साकिब साहब, जो सीनियरिटी वाला मामला था, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन हमें कहा था कि सीनियरिटी वाला मामला, मेरी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से जुडिशरी कमीशन के इजलास में मैंने उनसे एक खास जज, लफ्ज़ वर्ड्स इस्तेमाल किया था उन्होंने, एक खास जज का नाम लेकर सीनियरिटी वाला मामला उठाया तो अटॉर्नी जनरल ने मुझसे इत्तेफाक किया। आज मुझे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बाहर मिले तो उन्होंने तो ये सीधा कहा जी कि मैंने रिटर्न शेप में सारा कुछ दिया हुआ है, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता। तो सीनियरिटी लिस्ट कहाँ, क्या मामला है? फिर रिप्रेजेंटेशन भी गई, वो से भी मुस्तरद करार दिया गया। सीनियरिटी जो है ना वो पूरे इस सिनेरियो में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर अभी कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं। अगर इनको मुस्तकिल करना है तो वो सीनियरिटी वाला मामला, क्योंकि मुस्तकिल करने से पहले अगर हल ना हुआ, जुडिशल कमीशन में गया, वहाँ नया फड्डा बन जाएगा। इस दौरान पिटीशन 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट आ रही है, तो एक अजीब सा सिनेरियो जो है बन जाएगा। तो इस अजीब सूरत हाल से निकलने के लिए वैसे तो 2 दिन पहले जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बात की, वैसे याह्या अफरीदी साहब ने इससे कबल भी 2-3 दफ़ा ऐसे बातें की। फॉर एग्जांपल, जब ट्रांसफ़र वाला जो मामला था तो उसमें टाइमिंग के इस टाइम पे लाना और इस तरह लाना, फिर जजेस ने वो जो लेटर में चीज़ें लिखी कि उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया जा रहा है कि आप सीनियर प्यूने जज जो है वो वहां से ला रहे हैं, उनको सीनियर प्यूने बनाकर नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो आपके बनाने का इरादा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने। तो इस पर भी हमारी इतलात के मुताबिक वो जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, उनकी जानिब से हौसला अफजा, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि ये बातें उनसे सामने आई थी। क्लोज डोर जो मीटिंग थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जजेस के साथ, उसमें हौसला अफजा बातें थी कि ऐसा नहीं होगा या इस तरह, तो इस तरह की बातें। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो तो पब्लिकली उन्होंने आके कहा कि ये तो काम ही बड़ा जबरदस्त हुआ है, और ये पश्तो बोलने वाले भी तो पता नहीं सिंधी बोलने वाले जी जी। तो वो एक कंट्राडिक्शन हमें नजर आई कि क्लोज डोर बात और जो जब मीडिया के सामने बात की तो वो एक कंट्राडिक्शन नजर आई। अब जो है वो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि एक जो है वो CJP जो है वो ये कह रहे हैं और पब्लिकली मीडिया के सामने कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने मेरे साथ इत्तेफाक किया। और ऐसी कौन सी बात थी कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को समझ नहीं आई कि अटॉर्नी जनरल जो है वो मेरे हक में बात कर रहे हैं या मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अटॉर्नी जनरल ये कहें कि नहीं ये एक आईनी तशरीह वाला मामला है, अभी इस पे कमेंट नहीं करते, एक दरमियानी सी बात होती नहीं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायीद की, वो कह रहे हैं कि मेरा राय मुख्तलिफ है। ये बाहर जब मैं सुबह आया तो मुझे अंदर से वो बाहर निकले, जब तो उन्होंने देखकर मुझे ऐसे हाथ लाया तो मैंने उनसे पूछा जाकर के अटॉर्नी जनरल साहब ये मामला क्या है। उस दिन चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि हमसे मुलाकात करते हुए कि मेरा ये मौक़िफ़ था, उन्होंने उसकी तायीद की, मुझसे इत्तेफाक किया, और आपने ये क्या सुबह से कोई टिक्कर चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपके किसी एक पेटी भाई ने मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कि पेटी भाई ने मुझे कॉल की थी, तो मैंने कहा था कि मैंने रिटर्न शेप सारा कुछ दिया हुआ है, रिटर्न है, लिखा हुआ है, वो मिनट्स की सूरत में बाहर आ जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे, मैं उनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने अभी। वो क्लियर कट एक लाइन होगी ना कि जो बात चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने की वो उससे मुतज़ाद बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल। अब बात आते हैं कि ये तो मतलब एक तजाद आ गया ना कि कौन झूठा और कौन सच्चा और कौन ठीक कह रहा है और कौन
بالکل غلط کہہ رہا ہے, یہ تو تضاد آ گیا. لیکن اٹارنی جنرل صاحب کی اگر بات کی جائے تو ویسے ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بڑے سٹینڈ بھی لے جاتے تھے, خالد جاوید صاحب سٹینڈ لیتے تھے بہت ساری چیزوں پر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ابھی کے اٹارنی جنرل ہیں, سٹینڈ تو میرے خیال میں بہت کوئی دور ہے, ان کی شاید ڈکشنری میں ہی نہیں ہے سٹینڈ والی بات. کندھا پیش کرتے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم سے لے کر لیجسلیشن سے لے کر اب کی بار ایک سٹینڈ ہے نا. اب بالکل عام بندے کو بھی یہ بات سمجھائیں نا کہ ٹھیک ہے ٹرانسفر آرٹیکل 200 کے تحت ہو گئی, لیکن سینئرٹی کا تعین جس طرح اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں تو میرا خیال میں اس طرح تو ایک اتنا کھلا ڈلا راستہ مل جائے گا کل حکومت کو کہ وہ جب چاہیں گے جس کو چاہیں گے جس وقت چاہیں گے. لاہور ہائی کورٹ سے 60ویں نمبر پر جسٹس کو اٹھا کر لے آئیں گے. تو یہ مطلب اس میں دیکھیں نا, پھر جو جہاں پر ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو ایک ایک درجہ تنزلی دے دی گئی. مطلب ایک جو جج صاحب یا 3 جج صاحب یا 5 جج صاحب اگر کسی اور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں, ان کے رائٹس ہیں. جو یہاں پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس ہی نہیں ہے. یہ جو لاجک ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اٹارنی جنرل صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جو دوسری ہائی کورٹ سے آئے گا یہاں پہ کوئی بندہ, تو وہ حلف کی ضرورت نہیں ہے کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا, آئین میں نہیں لکھا ہوا. تو آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ حلف نہیں لے گا. ہاں یہ بھی تو نہیں لکھا, دونوں باتیں نہیں لکھی ہوئی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ سائلنٹ ہے, اور یہ تشریح کا معاملہ ہے. ڈیفینیٹلی عدالت بجائے اس کے کہ وہ ایک فیئر سٹانس لیتے میرا خیال ہے, انہوں نے جناب وہی سٹانس لیا جو گورنمنٹ کا ہے, جو وزیر قانون کا ہے, اور جو حکومتی اتحادیوں کا ہے. لیکن ایک ثاقب صاحب, آپ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بات کی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس دن ہمیں یہ کہا جی کہ اگر وہ ججز اور وہ ممبر جوڈیشل کمیشن میں جو بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر صاحب اٹھ کر چلے گئے, وہ ہوتے تو جو عتیق شاہ اعجاز انور صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتے. پشاور ہائی کورٹ میں ان کی, وہ کہتے تھے میرے دل کے بڑے قریب ہیں اعجاز انور صاحب, جسٹس اعجاز انور صاحب, ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہیں لگوا سکے وہاں پر. وہ عتیق شاہ صاحب کو, جسٹس عتیق شاہ صاحب کو لگوا دیا گیا. کیا اتنے بے اختیار ہے چیف جسٹس صاحب؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, یہ بات تو انہوں نے کر دی کہ اگر وہ ہوتے تو دوسرے نمبر کے آ جاتے, لیکن انہوں نے اپنی بات منوانے کے لیے ان پہ لگا رہے ہیں کہ وہ ہوتے. تو جو بات انہوں نے کی, اور وہ ریزنیبل بات تھی, 2 پوائنٹ تھے کہ آپ اگر یہ 5, 6, 8 ججز کو لائیں گے تو آگے چل کر 26ویں آئینی ترمیم میں پتہ ہو جائے گا کہ فل کورٹ کیا ہے. فل کورٹ 16 والی ہے, 22, 23 والی ہے. دوسرا ان کا پوائنٹ بڑا ریزنیبل پوائنٹ تھا کہ جو ٹرانسفر ججز ہیں ان کی سینئرٹی کا معاملہ حل ہو جائے تب آپ یہ بلائیں. تو خود تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان برادر ججز کی جو بات تھی, ان کا مطالبہ تھا, ان کی استدعا تھی, انہوں نے خط لکھا, اس کو تو وزن ہی نہیں دیا, اس بات کو نہیں مانا, اور کہتے ہیں کہ میری بات مانتے اور رہتے اور دوسرے نمبر کا آ جاتا. بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں, اور 4 معزز ممبران کمیشن, وہ یہ مطلب بات انہوں نے کی, بائیکاٹ انہوں نے کیا. کون سی قیامت آ گئی کہ 10 فروری سے جو ہے 25 فروری یا 5 مارچ یہ جو کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے یہ دوسروں پر کہنے کی بجائے اپنے جو ہے وہ میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے اپنی طرف بھی کہ کیا انہوں نے ان کی بات کو وزن دیا. جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج, سپریم کورٹ کے 4 جج, 2 جو ہے وہ اپوزیشن کے کمیشن کے ممبران, اس کے علاوہ جو بڑی لائر جو کمیونٹی ہے, جو اس کے علاوہ جس میں حامد خان ہے, منیر ملک ہیں, بڑے نام ہے, علی احمد خان ہے, وہ مطالبہ کر رہے تھے اور بار بار مطالبہ کر رہے تھے, بڑی فیئر بات کر رہے تھے. وہ تو انہوں نے نہیں مانی نا, تو وہ توقع کر رہے ہیں کہ نہیں وہ مانتے تو دوسرے نمبر کا آ جاتا یا چوتھے نمبر کا آ جاتا. ثاقب صاحب بات وہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہوتے تو وہ آ جاتے. مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اتنے بے اختیار, یار وہ اعجاز انور صاحب کو بڑے قریب دل کے ان کے, تو وہ انہیں ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہیں لگوا سکے. وہ جسٹس عتیق شاہ صاحب ان کے, وہ اتنے بے اختیار ہیں یار. نہیں, وہ جو اختیار تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمیشہ سے کورٹ روم نمبر 1 وہ مرکزی نگاہ ہوتا تھا, اس میں بڑے کیسز ہوتے تھے, وہاں سے خبریں نکلتی تھیں. میں نے کہا 21 اکتوبر 2024 کو آئی تھی 26ویں ترمیم, 25-26 کو آ گئے یحییٰ صاحب, اور 26 سے لے کر آج, کل 11 تھی تو آج 12 ہے, تو آج 13 ہے, تو کل کی بات ہے, تو آج 13 فروری تک
میں نے کہا میں ذاتی طور پر تو نہیں گیا، ہم تو کبھی نہیں گئے، جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیس کی سماعت کر رہے ہوں تو ہم ریگولر رپورٹر ہیں، جو ریگولر رپورٹرز ہیں وہ بھی نہیں جاتے. تو باقی یہ ہے کہ وہ بار ایسوسی ایشن سے وہ مل رہے ہیں دور دراز بلوچستان، سندھ، مختلف جگہوں پہ جا کر جو ہے وہ مل رہے ہیں. باقی اختیار جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ وہ آئینی بینچ اور آئینی سربراہ اور آئینی بینچز کی کمیٹی کے پاس ہے. جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے. اگلی بات وہ جو کہتے ہیں نا میری رائے جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے، میری رائے مختلف ہے سینئرٹی کے حوالے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تو آئینی بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے جس کے سامنے جو 5 ججز کا معاملہ آنا ہے. تو آئینی جب جوڈیشل سائڈ پہ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی نا. آپ کی رائے ہو نہ یا نہ ہو میرے خیال میں تو میٹر نہیں کرتا. ایک سوال ثاقب صاحب، آئینی بینچ کو بنے ہوئے کم و بیش 4 ماہ ہونے کو ہے. آج تک 1.5 صفحے کی ایک ہی ریٹن ان کا آرڈر آیا تھا، اور ایک آرڈر اور آیا جو جسٹس محمد علی مظہر نے ایڈیشنل رجسٹرار، وہ آرڈر نہیں بلکہ ان کا نوٹ تھا، ایڈیشنل نوٹ تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ آئینی بینچ سپیریئر ہے، یہ سارا کچھ کرے گا، آئینی تشریح بھی اس کے ذمہ ہے، آئینی کمیٹی سپیریئر ہے. تو آج تک ان کی طرف سے کوئی ریٹن آرڈر بھی نہیں آیا. 2 باتیں اس کی ریزننگ اپنا راجہ صاحب 2 باتیں ہیں. ایک آئینی بینچز کا جو بینچ بنا ہوا ہے، آئینی بینچز کی کمیٹی، آئینی بینچز کے سربراہ، اسی طرح سی جے پی چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اپنے برادر ججز کو کہا کہ سسٹم چلنے دیں. بات یہ ہے کہ آپ بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. آپ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو 26 اکتوبر 2024 کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بن سکتے. بالکل ایسا ہی. جسٹس امین الدین خان بینیفیشری ہیں، بجائے اس کے 26ویں آئینی ترمیم کے، بجائے اس کے کہ جو بینیفیشری ہیں وہ دوسروں کو درس دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ سسٹم کو چلنے دیں، بجائے اس کے کہ وہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس پہ فوکس کرتے اور کہتے کہ یار 4 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک 26ویں ترمیم والا معاملہ 3.5 ماہ کے بعد لگایا، اور وہ بھی 3 ہفتے کے لیے جو ہے ارجن کر دیا، ابھی تک تاریخ ہی نہیں نکلی. بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ دیکھ لے، سن لے، فیصلہ کر لے، اس کے بعد چیزیں دیکھ لیں گے. آپ سارے جج لگا رہے ہیں ہائی کورٹوں میں، آپ سپریم کورٹ میں جج لے کر رہے ہیں، کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک چیز جو سب سے پہلے ہونے والی تھی وہ 26ویں ترمیم، وہ نہیں ہو رہی. اور جب کہیں کہ جی آپ بینیفیشری ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ہم کیسے بینیفیشری؟ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے. اچھا ثاقب صاحب، آئینی بینچ والا معاملہ آ گیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس دن ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کے خط کی بڑی تعریف و توصیف کی انہوں نے، کہ عمران خان صاحب کا خط ملا، اور سب سے خوبصورت اس میں بات یہ تھی کہ اس میں ایویڈنس تھے، یو ایس پی تھی، 26 نومبر کے ایویڈنس بھی موجود ہے اس کے ساتھ، اس خط کے ساتھ. مطلب ایک طرح کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا نا، ان چیزوں کو جو انٹینٹیو کہیں آپ یا جس طرح بھی کہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ 184.3 کا یہ بھیج دیا آئینی کمیٹی کے سامنے. 184.3 کا اختیار ہی وہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے. اب یہ کس کے سامنے جائے گا یہ خط والا معاملہ، کیا ہوگا؟ اصل میں اب آئینی بینچز کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ خط، یہ سارے ثبوت، انیکسچرز، یو ایس بی، ہر چیز اس کے سامنے ہے. جو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہو چکی کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آیا تھا، اس وفد کے فوراً بعد عمران خان کے خط کو ٹیک اپ کرنا اور اس خط کی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا کہ بہت کچھ ہے اس میں. تو حالانکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے جو موجودہ خط ہے اس میں 26 نومبر کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 9 مئی ہے، 8 فروری ہے، اور وہ مختلف کچھ پٹیشنز کی شکل میں، کچھ خطوط کی شکل میں کہیں نہ کہیں آتے ہی رہے ہیں سپریم کورٹ میں آتے رہے. بالکل. اور اس میں ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے وہ 26 نومبر. اب مطلب اس سے پہلے خط بھی پسند نہیں آئے، خطوں کا بھی نہیں پتا، پٹیشنز بھی اس طرح ٹیک اپ نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. اب کی بار جو ہے وہ ایک غیر معمولی طور پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچز کی کمیٹی کو بھیج رہے ہیں. اب مسئلہ اور معاملہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب آئینی بینچز کی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے جب یہ جائے گا تو وہ اس پہ کیا کرتی ہیں، اس جوڈیشل سائڈ پہ لے کر ناک آؤٹ نہ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا معاملہ جس کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اتنا بات کی ہے وہ جو ہے وہ کریں گے، لیکن چیف جسٹس صاحب اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی. آخری 2 سوال ثاقب صاحب. ایک تو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کال فور رہا ہے، کچھ ججز اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں،
تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اور پھر دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، آئی ایم ایف نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھ دیا جی کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ تو یہ چیزیں اس سے پہلے کہیں آئی ایم ایف کا وفد نہیں پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انٹیگریٹی، رول آف لا، ججز تعیناتی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی اسیسمنٹ لے رہا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور غیر معمولی ہے. پھر چیف جسٹس یحییٰ افریدی، ان کو حکومت یا فنانس ڈویژن نے یہ کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایگری کر لیا، پھر ملے بھی. پھر ان کو یہ بھی مطلب کہتے ہوئے پائے گئے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے ماتحت نہیں ہے، وہ ہائی کورٹس کے ماتحت ہے. تو وہ ایک الگ سے سوالات کہ وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا ذکر کہاں سے آ گیا. تو وہ جو ابھی وہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اس کے وفد سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے اپوزیشن سلمان منصور صاحب جو سیکرٹری ہیں ان بہت پتہ ہے آپ کو کہ وہ جی انہوں نے کہا کہ میں تو اپنا موقف وہاں دوں گا. جی بالکل دینا چاہیے. اور میرا خیال ہے جہاں پہ وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے ملے ہیں ان کو جو خاص طور پر اگر حکومت سائڈ سے مل رہے ہیں یا سپریم کورٹ بار کو مل رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کو بھی ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ اسیسمنٹ تو وہ اسی طرح ہی لے گے نا. یا غیر جانبدار جو مبصر ہیں ان لوگوں سے بھی ملنا چاہیے. یہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. مطلب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو خود بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، وہ کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو بیسک جو سٹرکچر تھا جوڈیشری کا وہ ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا، ہم نے نہیں سنا کبھی انہوں نے کہا ہو. تو وہ تو ڈیفینڈ ہی کریں گے انڈیپینڈنٹ. ہم نے دیکھا وہ پریس ریلیز آئی کہ انڈیپینڈنس بھی ہے، سارا کچھ ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنی ہی انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری میں اور جتنی کمپرومائز اس وقت ہو چکی ہے تو وہ تو یہی کہیں گے نا. آپ پھر ملیں جو پاکستان سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی اس میں وہ موقف دیں. اور اسی طرح اپوزیشن سے بھی اگر وہ جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے، عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیٹر لکھا ہے اور ڈوزیر جو بھیجا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی، اور اگر میٹنگ ہوگی اس میں سب سے جو کرٹیکل ہوگا نا وہ ہوگی رپورٹ جو جولائی میں آنی ہے ان کی. یہ سوال میں اگر وہ رپورٹ میں لکھ دیتے ہیں ثاقب صاحب کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کولیپس اگر نہیں لکھتے یا بہت سیریس قسم کے تفصیلات اٹھاتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، کولیپس تک تو میرے خیال میں نہیں جائیں گے. لیکن اس میں جو لوپ ہولز ہیں جہاں ان کی ممکنہ طور پر نشاندہی ہو سکتی ہے، جو اصل میں یہاں پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ آئے، ان کو فائلیں دکھا کے، ان کو جو ہے وہ چائے پلا کے، بسکٹ کھلا کے، ان کو کہا کہ سب کچھ بہترین چل رہا ہے اور وہ چلے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو وہ لوگ ہیں وہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی اور اسیسمنٹ ان لوگوں کی بھی لے رہے ہوں گے کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹ بات کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ویو ہے ان کا، ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد وہ جو ہے اس پہ کوئی رپورٹ جو فائنل یہ جو کل آخری سوال کل جو حلف ہو رہا ہے یہاں پر، اگر وہ 4 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان کے ساتھ جسٹس شاہد بیدی مل جاتے ہیں، جسٹس عقیل عباسی بھی ملتے ہیں، عرفان سعادت بھی ملتے ہیں، وہ نئی اگر شرکت کرتے تقریبی حلف برداری میں، تو کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ پھر کافی آکورڈ پوزیشن ہوگی. اور سپریم کورٹ کے اندر یا عدلیہ کے اندر اس سے پہلے بھی ڈویژن زیادہ ہے، اور وہ ڈویژن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے مزید بڑھے گی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اس قسم کے جو معاملات ہیں، اب جو 4 ججز نے خط لکھا تھا ان کی بات آپ نے نہیں مانی، آپ نے اجلاس مؤخر نہیں کیا، آپ نے سینیئرٹی ڈٹرمن نہیں کی، آپ نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بنا دیا. ساری باتیں تو آپ نے کر لی. اب 5 جج جنہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ کیس کیا ہوا ہے، وہ اب ان کی حلف برداری میں کیسے جائیں گے، یہ الگ سے سوال ہے. اور 4 جج جنہوں نے یہاں پہ جب وہ خط لکھے تھے وہ کیسے جی وہ کیسے جائیں گے، وہ الگ سے سوال ہے. تو یہ سچویشن تو بڑی عجیب و غریب ہے عدلیہ کے اندر. بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. ناظرین، مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو اگلے ویلاگ تک یہاں تک پل 2 پل کے بعد خبریں آتی رہتی ہیں. ثاقب صاحب کو پتہ تو نہیں چلتا نا، یہ شرح دستور ہے، اور یہ شرح دستور کے پار جو ہے خبریں وہاں سے نکلتی رہتی آتی رہتی ہے. جب تک کوئی نئی خبر آتی ہے اس وقت تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.